बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कल फैसलाबाद में जलसा किया और कल ही गुजरात में मरियम नवाज़ जो हैं वो भी जलसा कर रही थी और कराची में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने जलसा किया। यानी कि कल का दिन जो है वो जलसों के नाम रहा। लेकिन इन जलसों में जो इमरान ख़ान ने जो बात की है वो एक बार फिर उनका ये कहना है कि उनकी जान को ख़तरा है। जिस तरह कि पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, वो वीडियो रिकॉर्ड की है तो हुकूमत का ये कहना है कि वो वीडियो उन्हें फ़राहम की जाए ताकि उसको एग्जामिन किया जाए और अगर उनकी जान को वाकई ख़तरा है तो उनके लिए जो है मुनासिब सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाए। कल एक बार फिर उन्होंने कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है और अगर उन्हें कुछ होता है तो कौम उन्हें इंसाफ दिलाए। हमारी तो ये दुआ है कि वो सलामत रहें, उनकी जान को किसी किस्म का ख़तरा ना हो। लेकिन सूरत हाल जो कुछ मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि इमरान ख़ान को जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने का हुक्म दिया है। हालांकि बतौर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने बतौर वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म को जो सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है उस पर इनका बड़ा कंसर्न था और ये कहते हैं कि ये सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है, इनको सिक्योरिटी देने की क्या ज़रूरत है, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। तो आज जब वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं तो उनकी पॉलिसी पर अगर देखा जाए, उनकी पॉलिसी को ही फॉलो किया जाए तो फिर इनके लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए बुनियादी तौर पे। चूँकि वो साबिक़ वज़ीर आज़म एक पार्टी के सरबराह हैं, एक सियासी जमात है उनकी, खैर अपनी अपनी ओपिनियन, मेरा ख्याल है कि वो शायद उस तरह से सियासी जमात नहीं है, ये इमरान जो है वो फ़ैन क्लब है और सियासी जमात इस तरह से नहीं है। चूँकि सियासी जमात जो है वो फ़ाइट करती है, लेकिन सियालकोट में इन्होंने जिस तरह से किया वो फ़ाइट तो नहीं की, ये तो लेट गए और चंद गिरफ्तारियों में वो वेन्यू ही चेंज कर लिया। सियासी जमातें तो फिर लड़ती हैं जनाब, वो जब फैसला करती हैं कहती है उसी पे खिलौना है। तो चूँकि ये फ़ैन क्लब था इसलिए ये चले गए। बात हो रही थी इमरान खान की सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी जो है वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि इनके लिए फ़ौरी तौर पर जो है चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात कर दिया जाए। सरकारी सतह पर इनको एक चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर भी दिया जाएगा। इसके साथ इनकी सिक्योरिटी में मज़ीद इजाफे का हुक्म दिया गया और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, जो उनका हक भी बनता है, उनको निकाला जो गया है वहाँ से वज़ीर आज़म हाउस से और वो अब जो है अपोजिशन में हैं, तो अब वो जलसे कर रहे हैं। तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए सूबाई हुकूमतों को भी कहा गया है कि जी इनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने भी इस मामले पर जो है एक हदायतनामा, एक डायरेक्टर जो है वो जारी कर दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान को जब वो पंजाब के किसी भी शहर में जलसा करें तो इनके लिए जो है मुनासिब फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है इसका बंदोबस्त किया जाए और बंदोबस्त किया भी जाता है। दूसरी जानब आपके साथ जो चीज़ मैंने शेयर करनी है कि इस वक्त जो इमरान खान को सिक्योरिटी हासिल है उसके मुताबिक इमरान खान जो इनकी रहायशगाह है बनी गाला इस्लामाबाद, वहाँ पर जो है वो 94 एहलकार जो हैं ये तैनात हैं। इनमें इस्लामाबाद पुलिस के 22 और FC के जो है 72 एहलकार इनकी जो रहायशगाह है वहाँ के सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह इनको चूँकि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी जमात की हुकूमतें हैं तो वहाँ से जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने भी इनको सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। KP के हुकूमत के 36 पुलिस के जो एहलकार हैं वो बनी गाला में जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने 6 एहलकार जो हैं वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं जो कि पार्टी चेयरमैन की जो रहायशगाह है वहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी है जिसमें एक प्राइवेट फर्म जो है SMS सिक्योरिटी, उनके 26 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पे फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जबकि अस्करी जो सिक्योरिटी है ये भी एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है तो इनके 9 एहलकार जो हैं ये सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ये है वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत। इसी तरह जब इस्लामाबाद में ये मूवमेंट करते हैं, इमरान खान जब अपनी रहायशगाह से निकलते हैं, एयरपोर्ट के लिए अगर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इनके साथ प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियाँ जो हैं इनके साथ ट्रैवल करती हैं। इन 4 गाड़ियों में 23 एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह रेंजर्स की एक गाड़ी जो है वो भी इनके साथ ट्रैवल करती है और इसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं 5 एहलकार जो हैं वो इन्हें सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं। ये तो अब तक मतलब ये चीज़ें, ये सिक्योरिटी इनके पास मौजूद थी, लेकिन इनकी जान को ख़तरा है चूँकि वो कह रहे हैं बार बार, तो उस पर हुकूमत ने जो है ये काम किया है। हालांकि वो इन्होंने तो जो किया था वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि उसने प्रोटेक्ट करना है अपने लोगों को। तो मौजूदा हुकूमत ने यही काम किया है कि उन्होंने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। उन्होंने इनको मज़ीद सिक्योरिटी दी और साथ ये भी कहा है कि जी इनको जितनी सिक्योरिटी चाहिए वो इनको प्रोवाइड की जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है
اور انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے اور ان میں نام بھی دیے گئے ہیں. اب وہ کون کون سے نام ہوئے, کچھ تو بہت سارے نام وہ لے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ لوگ جن لوگوں سے ان کو خطرہ ہے, اور بعض ایسے بھی نام ہیں جو انہوں نے اس ویڈیو میں لیے ہوں گے نام, لیکن وہ ابھی تک اوپنلی نہیں بتایا گیا. لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ویڈیو انہیں فراہم کی جائے. کل بھی مریم نواز نے جلسے میں یہ کہا, چونکہ وہ حکمران جماعت کی نائب صدر ہیں اور پارٹی کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف ان کی سیاسی جانشین بھی ہیں, تو انہوں نے بھی یہ کل کہا ہے کہ میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے کہوں گی کہ آپ عمران خان سے وہ ویڈیو لیں, اس ویڈیو کو دیکھیں, اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہونے سے پہلے ہی اس کو روکا جائے, ان کو سیکیورٹی بھی دی جائے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. اور انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ وہ اس لیے یہ سب کچھ بھی چاہتی ہیں کہ عمران خان جو ہیں یہ زندہ رہیں, یہ یہاں پہ موجود رہیں اور اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ نواز شریف کا دوبارہ عروج دیکھیں. کیونکہ نواز شریف چور, ڈاکو, زرداری چور, سب سے بڑا لٹیرا, یہ سب کو یہ کہتے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور بطور وزیر اعظم 3.5 سال انہوں نے عوام کے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے. عوام کی تو حالت جو ہے وہ بد سے بدتر کی ہے, صرف یہ سیاسی انتقام لیتے رہے ہیں. حالانکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اب تک کی جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی بہترین اسٹریٹجی ہے. حالانکہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں. آج وزیر اعظم نے اس معاملے پر جو ہے اتحادیوں کو مشاورت میں لینے کا فیصلہ بھی کیا, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. MKM کی لیڈرشپ سے ملاقات ہو چکی ہے. اسی طرح شام کو جو ہے ملاقات ہونے جا رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اور ان ملاقاتوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے جو سخت فیصلوں سے مراد سیدھی سی بات ہے جی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. چونکہ یہ بھی عذاب جو ہے یہ عمران خان ہی ہم پہ ڈال کے گیا ہے. عمران خان نے جو معاہدہ کیا ہے IMF کے ساتھ, اس کے مطابق یہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی. انہوں نے جب ان کو نظر آ گیا کہ اب ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی, ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, تو پھر انہوں نے وہ IMF کا جو معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد روک دیا اور سبسڈی جو ہے وہ دینا شروع کر دی. اب موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ پچھلے 1.5 ماہ سے جو ہے سبسڈی دے رہی ہے, اور ابھی بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے نہیں بڑھائے گی. لیکن یہ اگر حکومت نے سروائیو کرنا ہے تو یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے بڑھانی پڑیں گی. ذرائع کے مطابق یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ تقریباً 3 سے 4 ماہ جو ہیں وہ یہ حکومت کا یہ پلان ہے کہ 3 سے 4 ماہ جو ہے کافی مشکل ہوں گے. تو اس کے لیے جو ہے ان کو ابھی سبسڈی جو ہے اس کو مرحلہ وار جو ہے ختم کرنا پڑے گا, کم کرنا پڑے گا. لیکن اس کے بعد حالات جو ہیں بہتر ہو سکتے ہیں, چونکہ دوست ممالک جن کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں. چونکہ دیکھیں جی آپ یہ دنیا جو ہے یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو سب کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ صحیح کرنے پڑتے ہیں, اداروں کے ساتھ بھی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ IMF کو ناراض کریں اور آپ سمجھیں کہ IMF آپ کے ساتھ نہیں چلے گا تو سعودی عرب جو ہے وہ آپ کی بات مان کے آپ کے ساتھ آ جائے گا. تو سب جو ہے وہ چونکہ لنک اپ ہے تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں, ان کے ساتھ آپ کی جو ڈیل ہے آپ اس کو اگر کمٹمنٹ اس کو پورا کرتے ہیں تو باقی بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے. تو IMF کے ساتھ جو ہے حکومت جائے گی, لیکن چونکہ یہ ایک بڑے مشکل فیصلے ہوں گے جن کا سیاسی جو ہے وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. ڈیفینیٹلی عوام کا ریئیکشن اس پہ آئے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر جو کہتے ہیں نا وہ پہاڑ ونڈنا, مطلب آپ ڈیوائیڈ کریں نا, جو اس کا سیاسی برڈن ہے وہ ڈیوائیڈ کریں گے تو اتحادی جو ہیں وہ اس لیے ان سے بات کی جائے گی. اور سب سے بڑے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی, ان کی طرف سے یہ اس سے پہلے ہی یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ بالکل یہ جو سیاسی قیمت ہے اس کو بانٹنے کے لیے تیار ہے اور مشکل فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے. اور الیکشن جو ہے یہ اصولی فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آئندہ سال ہی ہوں گے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ سیاسی جو مشکل فیصلے ہیں وہ مل کر کیے جائیں گے. اور یہ کوشش کی جائے گی کہ اسی سال میں یعنی کہ اگلے 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا, اور عوام کی جو 3.5 سال کی پچھلی حکومت کا جو عذاب تھا اس سے بھی جان چھڑائی جائے گی. اس میں جو ان کی جو معیار زندگی بری طرح تباہ ہوا ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اوور آل یہ جو 5 سال پورے ہوں گے, اگر یہ اسمبلی جو ہے وہ اپنی آئینی مدت 5 سال پوری کرتی ہے تو یہ 5 سال جو ہیں وہ اس قوم کے لیے بڑے مشکل ثابت ہوں گے. چونکہ اگر یہ حکومت ریلیف بھی دیتی ہے تو بہت زیادہ ریلیف بھی نہیں دے پائے گی, چونکہ حالات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ اس کو لے کے چلیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے ایک بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, انہوں نے میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. اگر جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آتے ہی یلغار کی, اپنے سیاسی مخالفین پر بغیر سوچے سمجھے جو ہے مقدمات کی بچھاڑ کی, نیب کو ان پر جو ہے
وہ کہتے ہیں نا کھلا چھڑ دینا، مطلب ان کو پھر اور کہتے رہے بار بار کہ جی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب دیار غیر میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ آستینے چڑھائے، اور آستینے چڑھا کے جب یہ کہے کہ میں جا کے ان کے اے سی بند کروا دوں گا، وہ اے سی کا ذکر ہو رہا تھا جب مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ ڈیالہ جیل میں تھے، تو یہ کہتے تھے میں ان کے اے سی بند کروا دوں گا۔ تو ایک وہ سوچ تھی، اور ایک یہ سوچ ہے کہ چونکہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور وہ اس سیاسی انتقام کو اپنے دماغ سے نکال رہے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ اس کو نکال کے ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی عمران خان کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہوگا کہ ایک طرف آپ یہ کر رہے تھے، دوسری طرف یہ کر رہے ہیں، اور دوسرا عمران خان صاحب، یہ اینڈ پہ میں ضرور ذکر کروں گا کہ خان صاحب کی جو سوچ ہے نا، وہ مطلب عجیب سی سوچ ہے۔ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین سے بہت نفرت کرتے ہیں، بہت اختلاف ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جو بھی کیا ہے، لیکن یہ اس اپنی نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہی نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور ان کا یہ جو اقدام ہے، یہ اب اس پہ کیا کیا جائے، مطلب کیا لفظ، اگر یہ کہا جائے کہ یہ بڑا شرمناک کردار ہے تو یہ غلط تو نہیں ہوگا۔ ایک بندہ جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ اگر وزیر اعظم کی سیٹ پر نہ بھی ہو تو وہ تا مرگ جو ہے وہ آن اوتھ رہتا ہے۔ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے جی، عمران خان نے جلسے میں کہا کہ ان کو حکمران بنانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جائے۔ نعوذ باللہ، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ آپ وہ چند لوگوں سے نفرت نہیں کر رہے، آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان، اور کس کو پیغام دے رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں ایٹم بم گرائے؟ کسی کی جرت ہے پاکستان کی طرف ایسے دیکھے؟ پاکستان کی قوم، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی یہ جو بہادر ہماری ایجنسیز ہیں، یہ آپ کی طرح وہ سارا دن سو کے نہیں گزارتی جناب۔ آپ سوتے رہے ہیں، آپ نے کام کیا نہیں ہے۔ آپ 12 بجے آفس جاتے تھے اور 6 بجے نکل کے گھر چلے جاتے تھے۔ آپ ماشاءاللہ سلیبریٹی ہیں، سلیبریٹی رہیں، اور ویسے بھی آپ چونکہ فین کلب ہے، فین کلب تو ایسے ہی چلتا ہے، تو پاکستان فین کلب نہیں تھا، تو مہربانی ہے کہ آپ پاکستان پہ ترس کھائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ سیکیورٹی دینا تو بہتر ٹھیک ہے، لیکن حکومت کو بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ اتنا کسی کو فری ہینڈ دیں گے، اتنا کھلے عام چھوڑ دیں گے، جو بندہ آج کہہ رہا ہے پاکستان پہ ایٹم بم گراؤ، وہ کل کو کسی اور بھی کچھ کہے گا۔ تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو بھی دیکھے، اور وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کو بھی یہ ہے کہ چلیں آپ نے کچھ زیادہ نہیں کرنا تو پھر رانا ثناءاللہ کو کچھ 50% فری ہینڈ دے دیں تاکہ وہ بھی کوئی کام کر لیں، چونکہ یہ تو خود کہہ چکے نا اگر ان کو سیکیورٹی چاہیے، یہاں پہ بہت آسان ہے، اگر ان کو سیکیورٹی چاہیے، ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر تو حکومت کے پاس یہ بہت آسان ہے، بہت بہترین جواز ہے کہ ان کو گھر میں نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ ان کی جان کو بچانا ہے نا، تو پھر ان کو گھر میں نظر بند کریں، اور ویسے بھی جان چھوٹے گی عوام کی، اور یہ جو انہوں نے وہ تماشا لگا رکھا ہے، اور جس طرح کے یہ جلسے جلوس اور ہماری روایات کو برباد کیا جا رہا ہے، اس سے بھی جان چھوٹے گی۔ اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ جی کس کو کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم گرائیں، اور کسی کی جرت ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گرائے، تو لہٰذا حکومت بھی جو ہے یہ تھوڑا سا اتنا بھی، وہ کہتے ہیں نا پیراں دے ذرا بھار پاؤ، مطلب آپ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹھیک ہے آپ کریں جی، آپ کرنا چاہ رہے ہیں کریں، لیکن اس میں پھر اور بھی بہت سارے راستے ہیں، وہ بھی دیکھیں۔ اور خان صاحب کے پورے معاملات کی جو ہے وہ مکمل طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سیکیورٹی بھی دیں، اور سیکیورٹی کا میرا تو یہ خیال ہے کہ آسان طریقہ یہ کہ پھر خان صاحب کے لیے بہترین سیکیورٹی یہ ہے کہ وہ ویسے ہی وہاں خوش رہتے ہیں۔ بنی گالہ میں یہ ماشاءاللہ 300 کنال کا ان کا وہ محل ہے، وہاں پہ گھومیں پھریں اور سیکیورٹی وہاں پہ لگائیں، اور قانون کے مطابق اس کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ حکومت کی مرضی ہے، اور دیکھیں حکومت پھر کیا کرتی ہے۔ تو یہیں پہ کرتے ہیں وی لاگ کا اینڈ۔ اللہ حافظ۔